घेराव के और घेराव करके और झूठ बोल के अपने मर्जी के फैसले लेने के आदी हैं। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। आखिरकार पैनामा लीक्स का फैसला महफूज कर लिया गया। पीएमएलएन और पीटीआई, जीत किसकी होगी? लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। पैनामा केस की समाअत मुकम्मल, अब फैसले का इंतजार है। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लेना चाहती है, हुकूमत का इल्जाम। हम इमरान खान साहब की सियासत का तज्जिया करें, जितनी भी सियासत उनकी है, तो वो अदारों को दबाव में लाकर मर्जी के फैसले कराने का एक ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मनोअन तस्लीम करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐलान। पैनामा केस पर तहरीक इंसाफ और हुकूमत का क्या कुछ दांव पर लगा है, पूछेंगे रहनुमा मुस्लिम लीग नून दानियाल अजीज से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सेक्रेटरी इत्तलात मुस्तफा नवाज खोकर से। And a very warm welcome to the show. पैनामा केस की समाअत आज मुकम्मल हो गई। यकीनन इस लिहाज से एक बड़ा दिन था। एंटिसिपेशन जारी थी सुबह से, कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद फैसला भी आज हो जाएगा, मगर जो मुसलसल कोर्ट को कवर करे थे उनको अंदाज़ा था कि इसमें अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। शॉर्ट फैसले के हवाले से भी एक्सपेक्टेशन थी, मगर अदालत ने वाज़ह किया कि तफसीली फैसला ही आएगा और इकट्ठा ही आएगा। आज ये फैसला महफूज कर लिया गया। ये वो मामला था जो पिछले कई महीने से पाकिस्तान की सियासत को एक स्टैंड स्टिल पर लेकर आ गया था। दोनों जानिब से अपने अपने मौक़िफ़ के हक़ में दलाइल पेश किए गए, दस्तावेज़ात पेश की गई। बहुत बड़ा मुकदमा था, बड़ी मीडिया हाइप मिली इसको। और हमने ये भी देखा कि एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के कमरे के अंदर हो रहा था, तो एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के बाहर आके रोज़ एक अदालत लगती थी, मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे। कुछ ऐसे ख़ास तौर पर हम समझेंगे कि पैनामा केस के फिगर्स हैं, हीरोज़ कह लीजिए, कैरेक्टर्स कह लीजिए, जो कि रोज़ाना उनकी स्टेटमेंट आना ज़रूरी थी। और मीडिया भी इस हवाले से एक बड़ा अहम फरीक नज़र आया। इमरान खान ने आज ट्वीट की और उसमें कुछ यूं कहा, वो कहते हैं कि मैंने अपने मुल्क की खातिर करप्शन के ख़िलाफ़ और इंसाफ के हसूल के लिए भरपूर कोशिश की है। मैं आखिरी गेंद तक लड़ा हूँ, अब मैं खुदा से कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। इमरान खान इस बात को अपनी बड़ी कामयाबी समझते हैं कि वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी 3 नस्लों के कारोबार का मामला सुप्रीम कोर्ट में खींच लाए हैं और सुप्रीम कोर्ट के जरिए मीडिया के थ्रू ये मामला पूरे पाकिस्तान में गूंजा, पूरी दुनिया में गूंजा। मगर असल जो उनका इल्ज़ाम था वो ये था कि वज़ीर आज़म को नाअहल हो जाना चाहिए। क्या वो अपने इस मकसद में कामयाब हो सकेंगे? मुस्लिम लीग नून बार बार ये कहती रही कि वज़ीर आज़म पर गलत इल्ज़ामात लगते रहे हैं, वो बाइज़्ज़त बरी होंगे और पीटीआई को शर्मिंदगी होगी। क्या गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ हम देखेंगे कि फैसले के बाद सच साबित हो जाएगा? पैनामा केस मुस्लिम लीग नून हुकूमत के खिलाफ एक साजिश है, इस बात का भी बार बार खदशा जाहिर किया जाता रहा। अब सवाल ये है कि फैसला क्या होगा, इस फैसले की इम्प्लिकेशंस क्या होंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर पाकिस्तान की आइंदा आने वाली सियासत का बड़ा गहरा इन्हिसार है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ ने पैनामा केस का जो मामला है उस पर मुहाज़राई को इतना बढ़ा दिया है, उसको उस लेवल तक ले गए हैं कि दोनों जमातों की सियासत इस वक्त दाव पर लगी हुई नजर आती है। आज समाअत के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने अदालती फैसले को तस्लीम करने का कहा और साथ ही तहरीक इंसाफ पर भी की तरफ से भी यही मुतालबा कर दिया। लेट्स वॉच हिम। सारा केस सियासी बुनियादों पर लड़ा गया है और लोगों के जहन परागंदा करने की, गुमराह करने की और बदकिस्मती से अदालत को दबाव में लाने की मुसलसल कोशिश की गई है, जो निहायत अफसोसनाक है। तहरीक इंसाफ ने भी यही कहा कि वो अदालत के फैसले को तस्लीम करेगी। सो लेट्स वॉच दैट।
اور ہمارا خیال یہ ہے کہ اس سے پاکستان میں احتساب کی روایت، بڑے لوگوں کے احتساب کی روایت کا آغاز ہوگا. باقی جو فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی وہ انشاءاللہ تحریک انصاف اس کو منوان تسلیم کرے گی. And I'll start with you, Daniel Aziz. Thank you very much for being on the program. کیا فیصلہ آئے گا جس پہ گورنمنٹ کو لگے گا کہ ہمارا موقف ٹھیک ہو گیا ہے؟ وہ کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ فیصلہ تو جی جو بھی آئے گا، جو پٹیشنز ہیں ان کی پریئر کی اندر ہی رہ کے آنا پڑے گا. اور یہ میں لے کے آیا ہوں جو عمران خان صاحب کی پٹیشن ہے، اس کی پریئر، اس میں انہوں نے 3 اداروں کے بارے میں ڈائریکشن مانگی ہے. ایک انہوں نے کہا ہے کہ جو FPR ہے وہ ٹیکس ریکارڈز کو، پورے خاندان کے ٹیکس ریکارڈز کو اسکروٹنائز کرے. اب اس کا کیا مطلب ہے اللہ جانے. اس کے بعد انہوں نے ریکویسٹ کی ہے نیب کے چیئرمین کو کہ جو 29 میگا کیسز ہیں جو پہلے سپریم کورٹ کو بھیجی گئی تھیں، ان کے اوپر جو ہے ان کو کمپلیٹ کر کے تو کورٹ میں لے جائے. نیب کو انہوں نے پیناما کے بارے میں کسی قسم کی ڈائریکشن نہیں دی ہے، کیونکہ جو 29 کیسز نیب کے میگا کیسز کے حوالے سے ہیں وہ اس سے پہلے کیے ہیں کہ پیناما پیپر سامنے آیا. وہ جسٹس خواجہ صاحب کے دوران وہ کیسز 150 ایک تھے فائنینشیل، ایڈمنسٹریٹو اور بینکنگ کے، اور 29 میگا کیسز سیپریٹلی بھیجے گئے تھے. آپ کے ناظرین کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ انفارمیشن دے رہا ہوں میں آپ کو. اگر آپ نیب کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں پر رائٹ سائڈ پہ ٹاپ پہ ایک سکرول ہے، اس میں ان 29 کیسز کا جن کے یہ مانگ رہے ہیں نیب سے امپلیمنٹیشن، وہ پہلے ہی انکوائری انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو کے ٹرائل کے لیے بھیج دیے گئے. آپ دیکھ لیجئے گا، خود اپنے سٹاف کو کہہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی. اور اس میں پھر انہوں نے کہا ہے کہ منسٹری آف انٹیریئر کو کہ وہ نواز شریف صاحب کو اور ان کے خاندان کو ECL پہ ڈالے. اب اگر FBR نے ابھی اسکروٹنائز کرنا ہے اور یہ کچھ یہاں پر پروو ہی نہیں کر پائے ہیں، نیب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 29 کیسز دیکھیں نہ کہ پیناما کے کوئی کیسز دیکھے، تو پھر مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس پریئر میں کیا کریں گے. وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو آپ ڈسمس کر دیں، MNA شپ سے ڈسکوالیفائی کر دیں، وہ تو FBR کوئی اسکروٹنی کرے گی تو ڈسکوالیفائی ہوں گے نا. تو وہ کون سی اسکروٹنی مانگ رہے ہیں؟ نہ انہوں نے سال بتایا، نہ انہوں نے اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل بتائی، اور وہ سارے ڈاکیومنٹس تو ہم نے جمع کروا Having said that, کل جسٹس عظمت کے یہ بار بار کامنٹس آئے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے الزامات فریولس نہیں ہیں، غلط ہو سکتے ہیں مگر فریولس نہیں ہیں. سو کسی چیز پر تو تحقیق کر رہی ہے عدالت یا کیس سن رہی ہے. الزامات کا تو شیوا ہے PTI کا، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، وہ ضرور کرتے رہے، لیکن جو قانونی کاروائی ہے اس کی ہم بات کریں، یہ کنٹینر نہیں عدالت ہے، وہ تو اس پریئر کے مطابقت ہی جو انہوں نے مانگا ہے وہی دیں گے نا ان کو. تو وہ جو مانگا ہے انہوں نے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں اور اس کے بارے میں بتا رہا ہوں. تو میرے حساب میں سے تو یہ بہت بری طرح سے پہلے ہی ان کا کیس خراب تھا، اسی لیے حامد خان صاحب چلے گئے، خود انہوں نے تسلیم کیا. اور اس کے بعد جو یہ پریئر ہے اس میں آپ مجھے بتائیں کیا گرانٹ کیا جا سکتا ہے؟ کچھ ہے ہی نہیں اس میں. رائٹ سر. علی زیدی صاحب، آپ کو کس فیصلے کی امید ہے جس سے آپ کہیں گے کہ ہم نے جو مانگا وہ ہمیں مل گیا؟ فریہ، پہلے تو میں افسوس کروں گا جو آج لاہور میں ہوا دوبارہ. معصوم جانیں پھر دہشت گردی کی نظر ہو گئیں. کوئی کہہ رہا تھا سلنڈر بلاسٹ ہے، کوئی کہہ رہا تھا کیا ہے. لا انفورسمنٹ کہتی ہے کہ پہلے آدھے لوگ کہتے ہیں کہ سلنڈر ہے، آدھے وہ ہمیں اس کا پھر کچھ پتہ نہیں چل رہا. لیکن معصوم لوگوں کی جانیں گئی تو وہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے. 10 دھماکے ہو گئے، 126 لوگ، 130 لوگ اب پچھلے 10 دن میں یہ سانحہ ہو گیا. اب آ جائیں جناب دانیال صاحب کی بات پہ. کورٹ میں آرگیومنٹ ختم ہو گئی، ہماری بھی ختم ہو گئی، ان کی بھی ختم ہو گئی، ریبٹلز بھی ہو گئے. میں تو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اچھا، اور اس پہ بھی میں نہیں، بٹ آئی اسٹل ٹچ اٹ، کہ جو ججز تھے ان کے ریمارکس کیا کیا رہے ہیں نیب کے بارے میں. میں نے کہا نیب تو دفن ہو گئی، نیب از ڈیڈ. اوکے، جو نیب کا چیئرمین تھا اس کی بھی بیک گراؤنڈ ہم ساروں کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کب سے ڈسکس 10 مہینے سے کر رہے ہیں سارے. افسوس اس بات کا تھا کہ 4 وکیل ان کے تھے، جس میں اٹرنی جنرل بھی انہی کے وکیل تھے. بیکاز اگر آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں اٹرنی جنرل کا، میرے پاس ہے یہاں پہ، اور صاحب کیا کیا کرتے آئے ہیں، کہاں رہے نواز شریف کے ساتھ، کیسے رہے. وہ 1993 میں گورنمنٹ کے تھے. فریہ پلیز مجھے بولنے دینا، میں خاموش، میں سن رہا تھا. جس کو مرضی لگا دیں، میرا کہنا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اچھے وکیل نہیں ہیں، لیکن ان کی بائس تو بالکل کلیئر نظر آ رہی تھی کورٹ میں بھی ان کی آرگیومنٹ سے. وہ پہلے شروع ہو گئے مینٹینیبلٹی پہ. وہ اٹرنی جنرل آ کے، جبکہ وہ کورٹ ڈیسائیڈ کر چکا تھا کہ اس میں کوئی مینٹینیبلٹی کی کوئی اگر ہوتی تو میرے جہاں تک کیس آتا نہیں. سو دیئرفور
میں صرف اب بات کرنا چاہتا ہوں کیس کے اوپر تو بات کرنا بیکار ہے کیونکہ ساری آرگومنٹ ختم ہو گئی نا. ایز دانیال سیٹ, ان سے میں ایگری کر رہا ہوں کہ یہ کورٹ آف لا نہیں ہے. میں تو ایگری کریں کہ آپ نے جو 3 باتیں وہ میں جو کورٹ میں کیس جو ہمارا کورٹ میں کیس ہے وہ سب کو پتا ہے. میں اب مورالٹی پہ اس ملک کی ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. ہم کہاں آ گئے, کہاں سے شروع ہوئے تھے اور ہم جا کدھر رہے ہیں. مجھے ذرا کوئی یہ سمجھا دے کہ ایک آدمی جس کے پورے خاندان کا نام آ گیا ہے پاناما کے اندر, ساروں کو پتا ہے کہ آ گیا ہے, وہ صرف ڈیفینس کرتا ہے ایک قطری لیٹر سے. مجھے دانیال صاحب یہ بتا دیں, دل پہ ہاتھ رکھے کہ کیا یہ مانتے ہیں قطری لیٹر کو؟ I mean, is that the only piece of money trail that they could give? یہ money trail تھی کہ جی قطری لیٹر بات نہیں ہے, یہ کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. دیکھیں کورٹ میں تو چلا گیا نا کیس, میں تو ان سے پوچھ رہا ہوں. یہ بڑا زبردست ڈیفینڈ کرتے ہیں اور کبھی کبھی انڈیفینسیبل کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, رائٹ, ہم نے تو یہ کہہ دیا نا کہ جو کورٹ کا فیصلہ ہوگا ہم تسلیم کریں گے. چیئرمین صاحب نے بھی کہہ دیا, میں بھی, سارے سب کہہ رہے ہیں کہ جو ہم کورٹ میں گئے, عدالت اس سے بڑی تو نہیں ہے, ایپیکس کورٹ سپریم کورٹ سے تو بڑی کوئی عدالت نہیں ہے. ہم نے جتنا کرنا تھا ہم نے کر دیا. مجھے تو یہ بتا دیں کہ کیا اس قوم کو یہ قطری لیٹر ایکسیپٹ کر لیں؟ اگر ایکسیپٹ کر لیں تو پھر اس ملک میں تو جو مرضی کالا پیسہ لے وہ کہیں سے لیٹر لا کے ایکسیپٹ. اگر صرف یہ ڈیفنس ہے, ہم نے بڑی اس کو کلوزلی دیکھا سماعت کو, کیا ایکسپیکٹیشن ہوگی اس وقت؟ آج یہ بھی کہا گیا کہ پیناما کیس ہے ہی نہیں عوام کا ایشو, طارق فضل جوہری صاحب نے یہ بات کہی, لیکن کیا ایکسپیکٹیشنز ہو چکی ہیں, کیا فیصلہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے, ہم کروڑوں لوگوں کی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ایک خوشگوار حیرت ہوگی اگر پرائم منسٹر اور پرائم منسٹر کی فیملی کو اس میں اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جاتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی تو ہماری تو ہمیشہ یہ گریوینس رہی ہے کہ ایک بائسڈ ایٹیٹیوڈ ہے انسٹیٹیوشنز کا. سپریم کورٹ کے ساتھ ہماری ہسٹوریکل گریوینسز ہیں, کبھی ہمیں انصاف نہیں ملا. اگر ہمارے وزیر اعظم ہوتے یا ہمارے وزراء ہوتے تو ہمارے وزراء کا اور وزیر اعظم کا ابھی تک تیا پانچا ہو چکا ہوتا. تو یہ ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے جو ہمیشہ مسلم لیگ نون کو ایک انسٹیٹیوشنز کی طرف سے ملتی رہی ہے. جہاں تک کیس کا تعلق ہے, جو انکنسسٹنسیز ہیں وہ سب کے سامنے. ہم نے تو پی ٹی آئی میں اپنے دوستوں کو یہ سمجھایا تھا پہلے بھی. ہم نے کہا تھا جب ہم ٹی او آز اس کے ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمیں آپ اسی معاملے کو لے کر سینٹ کے اندر, قومی اسمبلی کے اندر ہم قانون پاس کرا کر آگے چلتے ہیں, ہمیں سپریم کورٹ سے کوئی امید نہیں ہے. بہرحال اب معاملہ سپریم کورٹ میں ہے. اگر آپ, میں وکیل بھی ہوں, اگر آپ اس کو پیورلی اگر رول آف لا کے حساب سے دیکھیں تو فیصلہ اس چیز کا ہونا ہے کہ کیا اس ملک میں امیر اور طاقتور کا بھی احتساب ہو سکتا ہے یا نہیں. انسٹیٹیوشنز سارے فیل ہو گئے. نیب نے ایک بہت بڑا اسکینڈل آیا, پوری دنیا میں جن لوگوں کے نام آئے انہوں نے مورل آبلیگیشن اس میں فیل کی, انہوں نے ریزائن کیا, پرائم منسٹرز نے ریزائن کیا, کئی اور لوگوں نے ریزائن کیا. یہاں پر کان پر جون تک نہیں رینگی. نیب آپ کا بحیثیت ادارہ فیل ہو گیا, ایف بی آر بحیثیت ادارہ آپ کا فیل ہو گیا, کوئی تحقیق نہیں کر سکا. اگر باقی سارے انسٹیٹیوشنز کوئی نہ کوئی کام شروع کرتے, کوئی تحقیق کرتے تو شاید کسی کے پاس کوئی جواز بھی ہوتا. کوئی تحقیق نہیں ہوئی. تو اب سپریم کورٹ کے پاس اس معاملے کے بعد کہ جہاں پر کوئی تحقیق ہو نہیں رہی ہے, وہاں پر ایک سب سے امپورٹنٹ ایشو جو ان کے سامنے ہے کہ وہ انہوں نے رول آف لا پہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اگر اس ملک میں امیر اور طاقتور کا احتساب نہیں ہوگا, اس طرح کے مذہب خیز قطری شہزادوں کے خطوط آ جائیں گے, تو پھر یہ معاملہ یہاں پر رکے گا نہیں. معاشرے میں جو ہمارا سوشل آرڈر ہے وہ سارا برباد ہوگا, اور پھر اور بھی کئی لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے خطوط اور اس طرح کی چیزیں لے کر آئیں گے, اور پھر ان کا ایک پریسیڈنٹ ہوگا, لیگل پریسیڈنٹ ہوگا. So a lot of pressure on Supreme Court. ہم وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد بات کریں گے. Keep watching tonight's fair. اینڈ ویلکم بیک. دانیال عزیز صاحب, جو خاص طور پہ اداروں کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ دی گئی, اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ سپریم کورٹ کہے کہ نیب از ڈیڈ, لیٹ نیب ہے, وفات پا چکا ہے. ایف بی آر کے حوالے سے ان کی جو کامنٹس ہیں, اوور آل یہ ایک سیڈ سچویشن دکھا رہے ہیں. ایون اٹارنی جنرل کو بھی یاد کرایا رسپیکٹیبل ججز نے کہ آپ کسی کے وکیل نہیں ہیں, آپ یہاں پر اسٹیٹ آف پاکستان کو ریپرزینٹ کریں. سو کیا اداروں کے حوالے سے کنسرن ہوگا اب گورنمنٹ میں؟ جی, اس میں بہت سارے کیسز میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ یہ ایک قسم کا کلچر بن گیا کورٹ کا, چاہے وہ ہائی کورٹس ہیں چاہے سپریم کورٹ ہے. محکموں کو بلا کے ان کی ڈانٹ ڈپٹ کرنا کہ جی پاکستان پتہ نہیں کیسے چل رہا ہے. یہ تقریباً ہر روز اخبار میں لگی ہوتی ہے ایسی کوئی نہ کوئی خبر, ہیلتھ کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے, یا پولیس کے حوالے سے, یا کچھ نہ کچھ. تو میرے خیال میں بالکل, میرے خیال میں اگر اس میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے, جوڈیشری جو ہوتی ہے اپنے آرڈر سے اسپیک کرتی ہے, تو یہ عدالت میں ایک بن گیا ہوا ہے طریقہ کار افتخار صاحب کے بعد. لیکن میں واپس آنا چاہتا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے کہ کچھ اہم معلومات کے حوالے سے, کیونکہ یونانیمسلی ججز نے کہا
یہ بھی کہا کہ it's not apprehension, I've answered it's that no question, proof. لیکن آپ کے ناظرین کے لیے میں کچھ کمیونیکیٹ کرنا چاہوں گا انفارمیشن جو ضروری ہے اس کے متعلقہ. جو آگے پریئر ہے اس میں لکھا ہے, جو عمران خان صاحب کی پٹیشن ہے, کہ رسپونڈنٹ نمبر 3 سیکرٹری لا اینڈ رسپونڈنٹ نمبر 2 چیئرمین نیب may kindly be ordered to initiate claims on behalf of government of Pakistan for recovery of the properties in question. اب یہ پراپرٹیز لنڈن میں ہیں, آپ یہ ضرور جی گرانٹ کر دیں ان کو. جب ہمارے وکیل جائیں گے وہاں پر نیب کے اور منسٹری آف لا کے, اپنے ایمبیسی کے ساتھ رابطہ کر کے عدالت میں کہ جی یہ پراپرٹیز ہمیں چاہیے ہیں, یہ پاکستان کے نام آپ کر دیں, تو ایک ایسا مذاق اور پتنگر بنے گا. سب سے پہلے وہ سوال پوچھیں گے جی آپ ذرا بتائیں کس بنیاد پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, تو وہ کیا وہاں پر بتائیں گے؟ وہاں وہ لسی نہیں, ایک منٹ, وہاں وہ لسی کی تقریبیں بتائیں گے, ان کو گجریلے کے کاغذ دیں گے ان کو جنہوں نے ادھر کورٹ میں دیے اور ودرا کر لیے. کیا بات کر رہے ہیں یہ؟ مطلب ایک عجیب دونوں کے کاغذات کے بارے میں کورٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ 99.9% قانون نے شہادت پر پورا نہیں. وہ جب آرڈر آئے گا دیکھ لیں گے, لیکن ہمارے کاغذوں میں کوئی لسی بنانے کی ترکیب یا گجریلے کا ریسپی نہیں تھا. آپ کے کاغذات تھے کون سے جی ایگزیکٹلی کیا کیا آپ کی تھی جو قانون نے شہادت پر 99.9%؟ آپ کے بھی نہیں, ہمارے جتنے بھی ڈاکیومنٹس تھے جی وہ 99%. تو ایک کہاوت ہے نا جی, کس نے گنے ہیں بتائیں کتنے تھے, کتنے پرسنٹیج, کوئی کیلکولیشن کی ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہوائی باتیں ہوتی ہیں. میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں, ہمارے جتنے ڈاکیومنٹس ہیں, بالکل میں کہہ رہا ہوں, آن ایئر کہہ رہا ہوں, ہمارے جتنے ڈاکیومنٹس تھے وہ ایمبیسی سے اسٹیمپ تھے, انڈورس تھے, ویریفائڈ تھے, اور وہ کوئی انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈڈ نہیں تھے, وہ اسٹیمپ تھے, سائن تھے. وہ سارے ڈاکیومنٹس ہم نے جمع کروائے تھرو دا پراپر قانون شہادت وے. اگین یہ غلط آبزرویشن ہے جی, میرے خیال میں غلط ہے. اوکے, ہمارے بارے میں غلط ہے. آپ ان کے بارے میں ٹھیک ہے جی, ان کے بارے میں بالکل ٹھیک ہے. خود کہتے ہیں کہ ہمارے فوٹو کاپیز ہیں. 99.9% آپ کے غلط تھے. میں وہ جو آنریبل ججز نے کامنٹ دیا وہ دے دیا. بٹ دس از امپورٹنٹ, یا میں ٹی وی پہ کچھ بول جو کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے مانگی ہے باتیں وہ بس یہی ہیں. یو ایگری ود دیٹ؟ میں نے آپ سے کہا نا, کورٹ میں کیس ہے نا, بہت ساری باتیں ہیں. ہم نے تو صادق اور امین ہی نہیں رہے. تو کیا مطلب کیا ہوتا ہے صادق اور امین کا؟ پھر یہ بتائیں صادق کیسے کہتے ہیں؟ وہ تو یہ ساری چیزیں صادق کا مطلب کیا ہے؟ سچ بولنے والا. امین کا مطلب کیا ہے؟ جو امانت رکھ سکے. جب آپ کے ملک کے پرائم منسٹر کے اوپر, اور وہ جو پتہ چل گیا ہے کہ ہر انسٹیٹیوشن کے جو بندہ لگا ہوا ہے وہ کرونی ہے, کوئی وہ آئی سی ایس کا گریجویٹ ہے, اتفاق سول سروس کا, تو وہ کبھی کام کرے گا. کرونیز کے مطابق اس میں کچھ نہیں لکھا ہے. نیب کے بارے میں کیا کہا ہے؟ نیب کو تو آپ ڈائریکشن مانگ رہے ہیں. نہیں, نیب کے چیف کے بارے میں اسی نیب سے آپ نے تو نہیں لکھا ان کو ہٹا کے ڈائریکشن کیا کہا ہے؟ پلیز انڈرسٹینڈ نا, یہ گپ شپ ہے ساری. اچھا, ان کو بلایا کیوں پھر؟ یہاں پر نہیں لکھا کہ ان کو ہٹا کے لگایا جائے. کے ججز نے نیب کو کے چیئرمین کو آپ وہ نیب کو ڈائریکشن دے دیں گے, آپ کی بات مان لیں گے. پھر ایف بی آر کے چیئرمین کو کیوں بلایا؟ اس کو دے دیں گے ڈائریکشن کے اسکروٹنائز کریں, ٹیگ کون سے سال کے کچھ بھی نہیں ہے, وہ کہے گا ٹھیک ہے جی میں کر لیتا ہوں. اگر وہ نواز شریف ہٹ گیا نا تو وہ کام کر بھی لے, وہ تو کرنے نہیں دے گا. کہ کل بار بار ججز نے یہ کہا کہ ہم انہیں کہہ رہے تھے کہ آپ کریں, اور انہوں نے کہا ہم نہیں کریں گے. وہ ان سے کہہ دیا نہیں کروں گا. نہیں, ایک منٹ ٹھہرے, یہ بڑا فائنل پوائنٹ ہے. کانسیکوینسز کا لفظ, ڈو یو نو دی کانسیکوینسز؟ بڑا فائنل, میں سن لیں میری بات. وہ انہوں نے پہلے کہا کہ ہم تو نہیں آپ کو کہہ سکتے کہ اپیل فائل کریں کیونکہ ہم پارٹی بن جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اب آپ سیریسلی بتائیں کہ آپ کیا کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس نے کہا جی میں نے جو کچھ کیا قانون کے مطابق کیا, اسٹینڈ بائی اٹ. وہ اس سے اپنا کام کروانا چاہ رہے تھے جو خود نہیں کر سکتے. یہ بھی کہا. تو یہ بھی بات اگر تھریٹ کریں کسی آفیسر آف گورنمنٹ کو یا کسی ڈپارٹمنٹ کو, تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. اب اپنا آرڈر آپ کے پاس ہے, آپ اس میں سے بولیں. بٹ دین اگین یہ سوال اٹارنی جنرل سے کیا گیا, اور میں آپ دہرا دیتی ہوں جو وہ جواب نہیں دے سکے, کہ اگر نہیں ہے ہم نہ کریں اس کا کچھ فیصلہ تو کون کرے گا؟ نہیں, کس چیز کا فیصلہ؟ کوئی ادارہ ہے, کوئی ہے جو انویسٹیگیٹ کر سکے. آپ کو پلیز انڈرسٹینڈ, ججز فیولس نہیں ہیں. وہ بڑے طریقے سے وہ اصل بات سے جو ہے اس کو نہیں ایڈریس کر رہے تھے. اصل بات یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا 3 بینچ کا فیصلہ تھا, وہ اس کو وہ کوسچن کر رہے تھے, اس کی اپیل مانگ رہے تھے نا, تو وہ تو جوڈیشری نے فیصلہ کیا. ہم نے کوئی پی ٹی آئی کی طرح قانون بدل کے جو ان کے احتساب کمیشن کا ہیڈ ہے اس کو نکالا نہیں ہے. فریہ, جس چیز یہ عدالت نے فیصلہ کیا جس کو ہم کنسیڈر نہیں کر رہے وہ یہ ہے, give the legal outlook on that also. ہاں, کہ ہم جس چیز کو کنسیڈر نہیں کر رہے, دانیال بھائی صرف بتا رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی پٹیشن ہے اور اس میں پریئر میں انہوں نے کیا مانگا ہے. باقی بھی پٹیشنرز ہیں, باقی پٹیشنرز, اس میں شیخ رشید صاحب بھی ہیں, اس میں جماعت اسلامی بھی ہے, اور سپریم کورٹ کو پریئرز تک لمٹ نہیں کیا جا سکتا. کسی بھی کورٹ آف لا کو پریئرز تک لمٹ نہیں کیا جا سکتا. ان دا انٹرسٹ آف جسٹس, سپریم کورٹ یا کوئی بھی عدالت
اگر وہ سمجھتی ہے کہ کوئی ایسی چیز جو پٹیشنر نے نہیں مانگی لیکن جسٹس ڈیمانڈز کہ ہمیں یہ بھی پٹیشنر کو دینی چاہیے, تو سپریم کورٹ اور دیگر کورٹس یہ دیتی ہیں, یہ پریسیڈنٹس موجود ہیں. جس طرح سپریم کورٹ یہ آبزرویشن دے یا یہ کامنٹ دے کہ کیونکہ کوئی ادارہ کام نہیں کرا, وفات پا چکا ہے, جو بھی تیسرا انفیئر آپ سمجھتے ہیں, لیکن انہوں نے یہ بات کی, آپ مائنڈ سمجھ سکتے ہیں, اور آپ کوئی جگہ اٹارنی جنرل سے پوچھیں کہ بتائیں ہم اور کہاں جائیں, سو اٹ مینس کہ آپ انہوں نے اپنے ہاتھ میں معاملہ وہ ان سے کچھ ایکسٹریکٹ کرنا چاہ رہے تھے. کیا ایکسٹریکٹ کرنا چاہ رہے وہ چاہ رہے تھے کہ خود وہ پہلے انہوں نے کہا کہ جی اپیل کا ہم تو نہیں کہہ سکتے, پھر ہم پارٹی بن جائیں گے. پھر ان کو 10 دفعہ ڈانٹ ڈپٹ 1.5 گھنٹہ کر کے مختلف قسم کی اور ریگولیٹر کے لفظ کا بنا کے مذاق اور یہ سارا کچھ, پھر انہوں نے کہا جی اب آپ بتائیں کیا کریں گے. اس نے کہہ دیا کہ جناب میں نے جو کچھ کیا قانون کے مطابق یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. اس نے کہا ریگولیٹر کا انتظار کر, ریگولیٹر ہے کون؟ ریگولیٹر کی بات ایک منٹ ٹھہرے, یہ مذاق غلط بنا تھا. ریگولیٹر ان کی ریٹن رپلائی میں لکھا ہوا ہے, اس میں SECP تھا, اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان تھا, ٹھیک ہے جی, اس میں جو بینکنگ کورٹ تھا, ان کو ریگولیٹر اس میں بائی نیم لکھا ہوا تھا. تو اس میں کہ جو تم ابھی لگے ہو, تمہاری پوسٹنگ ہوئی ہے تو اس لیے تم ریگولیٹر تمہارا کون ہے, اس طرح کی چیزیں, ٹھیک ہے جی, وہ کر سکتے ہیں, عدالت ہے, میں کچھ نہیں کہتا, لیکن فیکٹ یہ ہے کہ ان کی ریٹن رپلائی میں ریگولیٹر ڈیفائنڈ تھا. اور افسوس ہوا مجھے یہ دیکھ کے کہ یہ کیا انہوں نے. دیکھیں میں تو ججز کے جو ریمارکس ہے اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کروں گا, نہ میں کہوں گا کہ کچھ نہیں, سب کچھ کہہ دیا انہوں نے, اب کہہ رہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اور ان کے ساتھی جو کہہ گئے پتہ نہیں چنے اور کتابیں پوری ہیں اور جن کو نظر نہیں آ رہا ان کو لوہے کے چنے چبوائیں گے, یہ سارے ججز کے ریمارک کے اوپر انہوں نے کس طرح کی باتیں کی ہیں. میں ابھی بھی اپنی آرگیومنٹ وہیں رکھوں گا کہ اس ملک کو ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے کوئی یہ سمجھا دے کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں. یہ پڑھے لکھے آدمی ہے دانیال عزیز, یہ تو خود کہتے تھے بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر کہ یہ 2 نمبر ہے سارا, ان کی تو اپنی ہے. جب نیب کا کیس فائل ہوا تھا ان کی حکومت میں ہوا تھا, نواز شریف پہ, ہماری حکومت میں نہیں ہوا تھا, ان کی حکومت میں ہوا تھا. اور وہ نیب کی جب اگر یہ کہتے ہیں چلو لاہور بینچ نے کیا تو ہماری حکومت میں نہیں ہوا تھا جی. جناب سن لیں آپ مشرف کی حکومت میں تھے, آپ اسحاق صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے. سن لیں الیکشن ہوا تھا جی 2002 میں, 1999 میں نیب بن گیا تھا. یہ 2000 کے کیسز ہیں سارے, میں الیکشن لڑ کے آیا ہوں. اور جو لوگ اپوائنٹی تھے نا اس وقت وہ ان کی جماعت میں بیٹھے ہوئے ہیں. شفقت محمود الیکشن نہیں لڑ کے آیا تھا, ٹھیک ہے جی. 2014 میں سے نام بتا دوں, سن لیں, وہ اپوائنٹی تھے پنجاب میں لوکل گورنمنٹ منسٹر. یہ نام مجھے کستے مشرف کرتے ہیں, ذرا اپنی جماعت میں نظر پھیر کے دیکھیں. جہانگیر سنگھ کدھر تھا, دانیال میں مشرف, اسحاق حقانی کدھر تھا, ایک منٹ ہے. عمران خان کا پولنگ ایجنٹ نہیں تھا جب یہ پہلی دفعہ کزن بنے پاکستان عوامی تحریک قادری اور عمران خان, یہ پولنگ ایجنٹ نہیں تھے ریفرینڈم میں. کس کی بات کر رہے ہیں مجھے بات بتائیں, وہ تو آج بھی کھڑے ہیں نا. But sir, this is not about کس کی پاس alliance, کس کے ساتھی کا کم بیک. 2014 میں دیا ہے یہ فیصلہ نیب والا, تو کیوں نہیں اپیل کی نیب نے؟ اور وہ کہہ رہا ہے چیئرمین سے, جج پوچھ رہا ہے, کہتا ہے میں نہیں کرنی. Right, so اب کیا اس کا مطلب کہ کیوں نہیں کرنی؟ فیلئر آف انسٹیٹیوشنز تو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. اور یہ کورٹ نے کہہ بھی دیا, یہ کورٹ نے کہہ بھی دیا. ابھی دیکھیں لاہور ہائی کورٹ کی ڈیسیژن کیا ہے, ایک سیکنڈ, لاہور ہائی کورٹ کی ڈیسیژن کیا ہے, جو انہوں نے بھی اداروں کو دوسروں کو ریگولیٹری باڈیز کو ایگزیکٹو کے اندر لائے تھے, وہ بھی لاہور ہائی کورٹ نے روکی. یہ تو مائنڈ سیٹ ہی بادشاہت کا ہے. دیکھیے کورٹ نے ایک امپورٹنٹ چیز جو پوائنٹ آؤٹ کی, انہوں نے پوچھا FBR کے چیئرمین سے کہ جی آپ کا دفتر کہاں پر ہے. انہوں نے کہا جی کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ. انہوں نے کہا کہ جو فارن منسٹری کا آفس ہے جس کو آپ نے خطوط لکھ کے یہ چیک کرنا تھا معاملہ, اس کا فاصلہ آپ سے کتنا ہے. انہوں نے کہا جی ہارڈلی 500 گز. اور 1 سال انہوں نے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی ہم نے خط لکھ دیا. انہوں نے کہا اس کا کیا جواب ہے؟ انہوں نے کہا جی 1 سال پہلے ہم نے لکھا تھا. تو گزارش یہ, انسٹیٹیوشنز کا فیلئر تو ہوا ہے. جو ہمارے ہاں یہ ایک روایت ہے کہ جو بھی حکمران ہوتا ہے وہ جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ہیڈز جو ہیں وہ اپنے لوگ لگاتے ہیں. انسٹیٹیوشنز کا فیلئر اگر یہ نہ ہوتا تو پہلے دن ہی پرائم منسٹر کے خلاف کوئی جماعت اسلامی کے لیے طریقہ کار بدل جائے, کیونکہ اس میں تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے سن کے. ہم نے تو کیس لڑا اور اس میں سب کچھ دیکھا, فیصلہ آ جائے گا, لیکن مجھے خوشی ہوئی یہ سن کے کہ ہماری جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی وہ ایک خط کے اوپر پرائم منسٹر صاحب فارغ ہو گئے. اور آج ہمیں سپریم کورٹ آپ کو فارغ کرتی ہے کہ نہیں؟ آج ہمیں یہ سلوک صرف ہمارے ساتھ تھا کہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا. آج ہمیں خط کا درس دیا جا رہا ہے. ہمیں کمال ہے جی, ٹھیک ہے مان لیتے ہیں. ہم نے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ منوان تسلیم کیا. نے آرڈر کیا تھا خط لکھو, نہیں لکھا تو وہ پرائم منسٹر فارغ ہو گیا. اب سپریم کورٹ آرڈر کر رہا ہے, نیب کو پوچھ رہا ہے, آرڈر تو نہیں کیا, پوچھ رہا ہے کہ وہ کہتا نہیں کروں گا, تو کیا بچ جائیں گے وہ؟ ہاں تو آرڈر کریں نا جی. تو آپ نے آرڈر مانگا تو آرڈر کر دیں. آپ نے کہا 29 کیسز وہ انویسٹیگیٹ, یہ آرڈر آپ نے مانگا دے دیں. اور لوگوں کی بات ویسے ہی ہو رہا ہے, اور لوگوں کی بھی پریز ہے. انسٹیٹیوشن فیلئر کے حوالے سے تو نیب کے حوالے سے ان کی تو اپنی ریزرویشن ہے, خود پرائم منسٹر ریزرویشن دے چکے ہیں. اگر آپ میرے سے پوچھیں نا جی انسٹیٹیوشنل فیلئر, تو انسٹیٹیوشنل فیلئر یہ ہے کہ پہلے دن اس کو فریولس قرار دے دیا گیا اور پھر بینچ بنا اور اس کے بعد کہہ دیا گیا ساری بات سن کے جمالی صاحب کے دور میں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آپ بتائیں کمیشن بنا دیں.
تو انہوں نے کہا جی کمیشن جو ہے ہم بائیک آؤٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی, یہ اصل حقائق ہے اس کیس کے. اور دوسری میں سمجھتا ہوں ٹریوسٹی آف جسٹس یہ ہے کہ 600 لوگ اور ہیں جن کے نام آئے ہیں, صرف آپ نے نواز شریف کو سنگل آؤٹ کیا ہے جس کا نام بھی نہیں ہے. یہ ہے ٹریوسٹی آف جسٹس, کیونکہ وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں, ان کے بچوں کے نام آئے تو ہیں. باقیوں کو پھر لوٹنے میں لگا دو, یہ کوئی بات نہیں. Accountability starts from the top. اور پرائم منسٹر نے خود کہا کہ مجھ سے شروع کریں. دس از کھڑے ہو کے پارلیمنٹ کے لیکن فلور یہ نہیں کہا تھا, یہ عمران خان صاحب کہتے تھے میں جانے کے لیے تیار ہوں, آپ وہ تو آج بھی کہہ رہے ہیں. اب کیوں بھاگ رہے ہیں؟ انہوں نے مینٹینیبلٹی پہ, ایک منٹ یار میری بات سن لیں, ایسے تو نہیں بات ہو سکتی. چلیں آپ پہلے کر لیں, میں بعد میں کر لوں, آپ کر لیں پہلے. اچھا چلیں آپ بتائیں عمران خان کے لیے. لیٹ می آسک می کوسچن. کورٹ سیٹ کہ جس نے بیل بجائی ہے وہ وہیں کھڑا ہے, یہ گئے نہیں ہیں. جنہوں نے ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا یہ سب یہیں کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا جی, جمالی صاحب نے وعدہ کیا تھا, سن لیں میری بات, کہ میں ساری پٹیشنز اکٹھی سنوں گا. جب ہم نے درخواستیں دی جہانگیر ترین اور عمران خان کے خلاف, وہ اکٹھی نہیں سنی گئیں, اس کا علیحدہ بینچ بنا دیا گیا. اتنے فالتو جج ہیں سپریم کورٹ کے پاس. ہم نے ابھی بھی درخواست دی ہوئی ہے کہ فیصلہ کر کے ہمارا اسی بینچ کے آگے لگائیں اور اس کی بھی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں. لیکن اس کا بینچ بھی نہیں ٹوٹا, کوئی چھٹی پہ بھی نہیں گیا, لیکن اس کی ڈیٹ ان آفس عزیز صاحب یہ شکوہ کر رہے ہیں سپریم کورٹ سے کہ ان کے خلاف ہیں, آپ کے نہیں. آپ یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ ان کے فیور میں اور آپ کے خلاف. نہیں, ہم کہہ رہے ہیں ساروں کے ساتھ ایک جیسا ہونا چاہیے. بالکل چاہیے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, ہونا چاہیے, ہونا چاہیے, بالکل ایک جیسا ہونا چاہیے. اس میں کیا بات ہے؟ جو ایک اور چیز جو ہمیں اس ساری صورتحال میں نظر آئی کہ ان کے حکومت کے جو وزراء تھے کس طرح کھل کے سپریم کورٹ کے ججز کے بارے میں پبلکلی جلسوں میں کامنٹس پاس کرتے رہے. لیکن فرق دیکھیے, ہمارے ایک وزیر نے یہ کیا اور وزیر نے صرف اتنا کہا تھا کہ نوٹس ملیا تو ککھ نہ ہلیا, اور اس کے اوپر اس کو 2 سال اس کا لائسنس معطل ہو گیا. وہ سپریم کورٹ کا وکیل تھا. عرفان قادر کا آج بھی اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے, جو ہمارے اٹارنی جنرل تھے. اور ان کے وزراء جو للکارتے رہے سپریم کورٹ کے ججز کو, رانا ثناء اللہ صاحب, خواجہ سعد رفیق صاحب, پرویز رشید صاحب, اور ریکارڈ ان کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ میں فیصل آباد میں سڑکوں پر گلیوں میں گیا ہوں اور وہاں پر میں نے دیکھا ہے سپریم کورٹ کے خلاف سخت ریئیکشن ہے. خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا کہ ہم نے کوئی نواز شریف کی کتاب میں, سر نواز شریف کی کتاب میں کوئی صفحے مسنگ نہیں ہے, ججز آنکھیں کھول کے دیکھیں. ججز نہیں کام یہاں لفظ ڈال رہے ہیں اپنی طرف, میں بتا دوں یہ لفظ ڈال رہے ہیں اپنی طرف. جو یہ کہہ رہا ہے, انہوں نے کہا جو یہ کہہ رہا ہے وہ آنکھیں کھول کے دیکھے. تو کہا کس نے تھا؟ نہیں, اور ہم وہ چنے ہیں جو چبائے نہیں جا سکتے. عمران خان اور شیخ رشید کہہ رہے تھے لوہے کے چنے چبا دیں گے. تو وہ پولیٹیکل کہا ہے انہوں نے, عمران خان کو کہا ہے انہوں نے. اور ججز کے اگلے دن بڑا وہ بھی تھا کھوسے کا صاحب. آپ یہ بتا دیں کہ یہ سارا جو ہمیں کہہ رہے ہیں وزیر اعظم سے کوئی سوال ہی نہیں پوچھنا چاہیے. بھائی آپ نے پوچھ لیے سوال, جواب دے دیے گئے, اور فریولس تو سپریم یار ان کے جواب نہ پارلیمنٹ میں آئے. جی سنیں, پہلے یہ کہتے تھے ہمارے 7 سوال ہیں, ہم پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر گئے اس وقت ایسے کاغذ لاتے لاتے پھونکے مارتے مارتے باہر بھاگے سارے. نہیں تو وہاں پر پوچھتے نا سوال, آپ پارلیمنٹ میں گئے جانا عزیز صاحب, مگر پھر آپ لوگ پلی کیوں لیتے رہے کہ اسپیچز کو ایگزیمٹ کر دے, ہمیں ایگزیمٹ کر دے. یہ نہیں کہا, کورٹ میں اتر نہیں ہے, بار بار بات یہ نہیں کہا, وائڈر پرسپیکٹو میں بات کریں. دیکھیں توڑ مروڑ کے نہ پیش کریں. ایک منٹ مجھے جواب دینے دیں. انہوں نے یہ بالکل نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے تقاضے ہیں جو 400 سال سے چلے آ رہے ہیں, وہ نہ نواز شریف صاحب نے بنائے نہ نون لیگ نے ختم کر رہے ہیں. وہ ان میں کیس لا پڑھ پڑھ کے انہوں نے صرف ان کو آگاہ کہا کہ 184(3) کی جو دنیا میں اور پاکستان میں جو اپنا جوریسڈکشن رہی ہے وہ کیا ہے, صرف ان کو یہ بتایا. ابھی تک جو میں نے آپ کی بات سمجھی ہے, مجھے وقفے پہ جانا ہے. ڈو یو تھنک کہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ جو باقی کیسز ہیں اگر یہ اسی رفتار سے اور ان کے ساتھ نہیں سنے گئے ہیں تو یہ میڈیا میں سنگل آؤٹ کر کے نواز شریف صاحب کے کیس کو پچھلے 8 ماہ سے ایک بالکل میرے خیال میں پتنگڑ بنایا ہوا ہے, میڈیا ٹرائل بنائی ہوئی ہے, جبکہ یہ سارے کیسز چلنے چاہیے تھے تاکہ عوام کو برابری پہ پتہ چلتا. اوکے ٹھیک ہے, we'll take a quick break here اور بات کریں گے جو دیگر کیسز کی بات کریں. دانیال عزیز آپ سے بریک کی واچنگ ٹونائٹس فیئر. اینڈ ویلکم بیک. آؤٹ کم کیا ہوگا, سیاسی طور پر اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ علی زیدی صاحب, اگر فیصلہ ایسا آتا ہے جس میں میاں نواز شریف کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی, ان کا نام, ان کا موقف یہ ہے, ان کا نام ہے ہی نہیں پاناما میں, تو پھر آپ کی سیاست کو دھچکا لگتا ہے؟ ہم نے یہ سیاست کرنے کے لیے کیا تھا؟ مطلب پہلے تو یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیں کہ یہ کوئی سیاست ہو رہی ہے.
मुल्क का प्राइम मिनिस्टर पकड़ा गया है, तौबा यार। स्टेटमेंट वो जो मैं अच्छा बाय द वे वो जो ब्रेक में मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो रही थी ना, मनी लॉन्ड्रिंग के तो वो सोर्स ऑफ फंड्स तो नहीं पता, वो भी खैर है मोटरवे, लेकिन मनी ट्रेल तो है। इसहाकदार का स्टेटमेंट खुद कभी उसने नहीं कहा कि मुझसे अंडर ड्यूरेस लिया था, कभी उनके सारे लोग कहते हैं, वो क्लियर कट उसमें बता हुआ किस बैंक अकाउंट से किस बैंक अकाउंट में गया, वो काजी फैमिली सारा ट्रेल है, वो को वही आ गई थी उनको इसहाकदार को, और वो 2000 में दे दिया, वो बाद में पैसे चले गए, ये कैसे एडवांस में आ गई थी। या बीबीसी की जो सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जितने अखबारों में लिखा गया है, जो मूवी बनी थी 98 में, क्या वो उनके पास नजूमी बैठे हुए हैं इन सारे इदारों के पास, ये उनको पहले से पता चल जाएगा, ये 2006 में खरीदे थे इन्होंने तो 2006 का भी सर्टिफिकेट नहीं चमक रहा है, वही दे देना, वही चेंज ऑफ ओनरशिप दे दें कि क्या वही दे दें ओनरशिप। दो बातों का सिर्फ जवाब दे दें, क्या ये इसहाक डार का जो ये जिक्र कर रहे हैं ये पाकिस्तान की अदालत में से क्वाश नहीं हुआ? एक सवाल। और दूसरा सवाल, क्या ये पैनामा पेपर्स का कोई ताल्लुक है इसके साथ? वही क्वेश्चन तो क्वेश्चनेबल है। नहीं, कोर्ट ने किया ना भाई। कब हुआ? कोर्ट ने किया ना। कब हुआ? तो फिर आप कोर्ट को क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इधर आप कहते हैं कि हम मनोअन मानेंगे इनके फैसले, तो ये फिर डायकोटोमी ना करें ना। अपील तो फाइल ही नहीं हुई। अपील तो इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी बॉडीज में फाइल होती है जिन्होंने इंडिपेंडेंट होना है, इसी पे तो सवाल मैं आपको बता रहा हूं, जब जजमेंट आपकी 2-1 है तो उसमें जो जिस जज ने उन दो जजों के बरक्स फैसला दिया है या समझा है कि वो फैसला नहीं बनता था, उसकी रीजनिंग पढ़ के इनके वकील प्रोसिक्यूटर जनरल ने और नैब ने अदालत में सबमिट किया कि इन ग्राउंड्स पे ये बनता नहीं था, तो उसको अगर कोर्ट नहीं मान रही तो कोर्ट डायरेक्शन दे ले। Right, but the question was again एक politically डॉक्यूमेंट ही दे देते ना, ये कि चेंज ऑफ ओनरशिप 2006 का, वो भी नहीं दिया। वो कह रहे हैं 99.9% डॉक्यूमेंट्स ही गलत हैं जो दिए भी हैं आपने। दिस इज व्हाट द कोर्ट थिंक्स, कोर्ट ये गलत का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, गलत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, वेरीफाइड नहीं है। सो सर यही तो वोट्स के लिए भी कहते तो थे कि वेरीफाइड नहीं है। ये तो दानियाल भाई तो आज तक कहेंगे कि जी है। वो पनामा की वेबसाइट पे नवाज शरीफ की तो फोटो लगी हुई है, अभी खोल दें आप, राइट, वो कब अभी भी लगी हुई है, वो क्यों लगा दी? उनको सू कर तो देना, नाम क्यों डिलीट किया? लॉ सूट नहीं डिलीट किया, मरियम नवाज का नाम अभी भी है, चैलेंज अभी खोले ना वेबसाइट प्लीज। ओके, लेट्स कम टू यू मुस्तफा। सियासी तौर पर ये कहें या ना माने, सियासत बहरहाल सियासत ही हो रही है यहाँ पर, किसका स्टेक ज्यादा हाई नजर आ रहा है, गवर्नमेंट का या पीटीआई का? देखिए फ्रिया, कतई नज़र इस चीज़ से कि केस का आउटकम क्या होता है, पाकिस्तान एक हिस्टोरिकल, पाकिस्तान में बहुत अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, जहाँ पे हमारे अपने प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पर डेमोक्रेसी रूट पकड़ रही है, वहाँ पर रूल ऑफ लॉ की बातें हो रही हैं, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, यानी कि अब बाकी इस्लामी दुनिया से अगर आप अपने आप को कंपेयर करें तो पाकिस्तान उनसे बहुत आगे जा रहा है, वहाँ पर तो अजीब ही हालात चल रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो इस वक्त हिस्टोरिकल मोमेंट है, डिसाइड ये होना है कि रूल ऑफ लॉ वो क्या है। पॉलिटिकल इसका एस्पेक्ट्स आप छोड़ दें, ये हारते हैं तो ये क्या करेंगे, ये जीतते हैं तो ये क्या करेंगे, इन चीजों को छोड़ दें। फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल ये करना है कि अमीर ताकतवर हुक्मरान का इस मुल्क में एहतसाब हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर बाकी कोई इंस्टीट्यूशनल फेलियर ना हुआ होता तो तब हमारे पास कोई होता बुनियाद ये कहने की कि जी कि बाकी इदारे काम कर रहे हैं। कोई इदारा इस मुल्क में काम नहीं कर रहा जो वजीर आजम का एहतसाब कर सकता था। सुप्रीम कोर्ट इसी वजह से इस मामले में पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक कॉर्नर में जा चुकी है, उसने फैसला इस बुनियाद पे करना है कि इस मुल्क में एहतसाब होगा या नहीं होगा। फरिया, ये अल कपोन का 1920s 30s नहीं है कि अनटचेबल्स हो जाएं कोई लोग, ये मीडिया की गेम है, दुनिया सारे पाकिस्तान को पता है कि क्या हो गया, कोई कहीं छुप ही नहीं रही है, सारों को पता है। जब ये आके सारा पाकिस्तान तो नून लीग को वोट दे रहा है भाई। But again, अरे वोट किसको देता है और गिनता कौन है, इसके ऊपर एक अलग बहस है। but the political implications वो तो भी हैं। standing का गवर्नमेंट statement क्योंकि ज्यादा स्टेक्स हाई होते हैं गवर्नमेंट के, तो कितना पॉलिटिकल ऐसे नुकसान हो इम्प्लीकेशंस सकता है? बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैंने नहीं ये सर्वे किया। जो लेटेस्ट हमारे पास साइंटिफिकली कंडक्टेड पोल की इंफॉर्मेशन है वो IRI इंटरनेशनल अदारा है उसने की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 75% पीपल जो है उनको तो इंटरेस्ट ही नहीं है कोई पैनामा के, और जिनको है उसमें से 25% ने कहा कि हम अपनी पार्टी हरगज नहीं बदलेंगे। तो ये आप पढ़ लें जाके। अच्छा, सोच मैं तो नहीं कह रहा। अच्छा, तो ये PTI की कोशिश है। देखें, ये पॉलिसी पे खोखले हैं, इनके पास फॉरेन पॉलिसी पे कुछ नहीं है कहने को, इनके पास इकोनॉमी पे कुछ नहीं है कहने को। आप मुझे बताएं क्या फॉरेन पॉलिसी पे एक मिनट भाई प्लीज, हमारा फॉरेन एक मिनट मैं आपको ये कहना चाहूँ, ये OA चेयरमैन, ये OA IG, बस ये सियासत है इनके पास। इल्जामात लगाने, बदतमीजी करना, बुरा भला कहना, लॉकडाउन के जला दे बिजली के बिल, हुंडी से पैसे लें, सिविल नाफरमानी, PTV बंद कर दे, पार्लियामेंट को करा लें, इस्तीफे बाइकआउट कर दे, बस ये लेके सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर बस ये पता है इनको।
This is all they can contribute. लेकिन आप सुप्रीम धरना कोर्ट में नहीं अपना है। कर They've got no, they've got Foreign minister ना no, रखें। अब it's इमरान Supreme खान साहब Court। पुलिस पे जब बैठते हैं पुलिस 10 दफा कहते हैं, उनको बताएं कि उन्होंने तो पुलिस एक्ट की जो ऑर्डर है उसकी नकल मारी हुई है। इनका कहाँ थिंक टैंक जिसने पुलिस ऑर्डर बनाया? नहीं, आपके वज़ीरा ने भी बड़ी बात Don't be की है, neutral. दनियाल साहब। Don't be neutral. Just honestly tell me कि जो KPK पुलिस है उसके बारे में क्या? Don't be neutral. बिल्कुल गलत है, पुलिस बिल्कुल गलत पुलिस पे खाली है। बात आप है। इसमें मैं आपसे प्रोग्राम पूछ रहा हूँ ना, करें, अभी भैया, आप इसमें प्रोग्राम करें, अभी मैं इन्होंने चैलेंज कहा करता हूं। मैं आपको आप KP पुलिस पे प्रोग्राम करें, मैं चैलेंज करता हूं। करने की कोशिश आर्मी का चीफ भी कह गया कि कोई पुलिस अच्छी है। इनके अपने प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि वेल डन वो अच्छा, लॉ but it's एनफोर्समेंट not about KPK। the police. Political implications are there. अगर disqualification नहीं होती तो क्या PTI rethink The करेगी? struggle continues भैया। Rethink? The struggle PTI continues. internally The struggle for मेल्टडाउन हो रही है। struggle for justice or truth will continue. कैसे meltdown ये इस तरह हो रही है कि ये पहले केपी में कोई 200 काउंसलरों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त देकर उनको फारग करवाया, अब पंजाब पूरे में इन्होंने खिलाफ दी हुई है। इन्होंने अपने सारे ओहदेदार जो हैं वो खत्म करके एडॉक पर्ची सिस्टम पे पार्टी चल रही है, सारे इनके इलेक्शन कमिश्नर निकाल दिए गए हैं। ये शिकस्त रेस तो इनको कैंडिडेट नहीं मिलने मैं खाली 5 लफ्ज आधे जो है हमारे साथ 5 words. मैं आपको क्या बताऊं? Last minute. 5 words. Right. Money trail or game over. मैं